because those head अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम। पहुँचे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के खानवादा से हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इनकी तालीमात इस वक्त जारी हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, दुनिया के तमाम खित्तों के अंदर जाते हैं। सिर्फ तालीमात की हद तक ही नहीं, बल्कि वहाँ के गरीब नादार अफराद के लिए भी ये हर वक्त मौजूद होते हैं। दुनिया का कोई भी खित्ता हो, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर और भी कोई जो भी पसमानदा खित्ता हो कि जहाँ भूख ने लोगों को घेरे हुआ हो, अफलास ने घेरे हुआ हो, आपको ये शख्सियत वहाँ हर जगह दिखाई देंगी। ना सिर्फ इस्लाम की तबलीग के लिए अपना वक्त सर्फ किए, बल्कि खिदमत इंसानियत के लिए भी अपना वक्त सर्फ किए हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया के इनके इस्लामी मराकज़ कायम हैं। और आज हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद है। आज इसी हवाले से उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। इस्लाम की तबलीग के लिए आप पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, मराकिज़ आपने वहाँ कायम किए, मुख्तलिफ इस्लामी सेंटर्स आपने वहाँ कायम किए, फिर उसके बाद आपने ट्रस्ट भी कायम किए। आप अफ्रीका के उन भूखों के लिए, अफलासज़दा लोग जो हैं उनके लिए भी पहुँच जाते हैं। ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बड़े काबिल फ़ख्र हैं कि आप अच्छी बातों को आगे पहुंचाते हैं। दरअसल हम इस्लाम का मजाज समझने की कोशिश नहीं करते। अगर देखा जाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तो फाके किए, लेकिन अपने दर पे आने वाले किसी को भूखा नहीं रहने दिया। बज़ाहिर आप किसी मकतब में नहीं गए, लेकिन अल्लाह की बारगाह से उनको अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी ख़ुद परवरदिगार ने उन्हें कुरान तालीम किया। तो हुज़ूर नबी रहमत की तालीमात को अगर सामने रखा जाए तो गरीब परवरी, यतीम परवरी, एजुकेशन नेटवर्क का क़याम, ये सब इस्लाम के बुनियादी तकाज़े हैं। तो यहाँ हज़रत सुल्तान बहू को जब हम देखते हैं तो वो भी इसी राह पे चलते हुए यतीम परवरी, गरीब परवरी और मज़लूम की हिमायत और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़, ये उनका भी तरीक़ाकार रहा। पूरी ज़िंदगी में हज़ारों मुरब्बा ज़मीनों के मालिक होने के बावजूद जो फसल आई अल्लाह की राह में तकसीम कर दी। अब यहाँ हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हमने 25 एकड़ में मस्जिद हुसैन बनाई है और उसके नेटवर्क के अंदर उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी एफिलिएशंस हैं, दुरूस कुरान है, तहफ़ीज़ कुरान है, तजवीज़ कुरान है, आलिम कोर्स है, आलमा कोर्स है। बच्चियों के लिए बाकायदा पर्दे के साथ रिहाइश का बंदोबस्त है। तो ये वही रास्ता है जो अल्लाह वालों का रास्ता रहा है। जहाँ भी कोई अल्लाह वाला गया उन्होंने दो ही काम किए, खानकाह बनाई, लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त किया और लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया। हम उसी काम को लेकर चल रहे हैं। साहबजादा साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि मुख्तलिफ खानकाहें जो हैं वो दीनी तालीम की हद तक तो किसी हद तक अमल करती हैं, वहाँ इस हवाले से इंतज़ामात भी किए जाते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम के हवाले से इंतज़ामात नहीं किए जाते। लेकिन आप इस हवाले से मुनफरिद क्यों हैं कि आपने कॉलेजेस बनाए, आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाए, आप इंग्लिश मीडियम तालीम की तरफ भी गए, इस किस्म के तमाम इदारे जो हैं वो आपने बनाए, इसकी वजह क्या थी? आप थोड़ा हट के क्यों हैं? अब देखें, असल में तो कौम को उठाने की ज़रूरत है ना। एक मोहल्ले में एक मुबल्लिग, एक मुदर्रिस, एक हाफ़िज़ कुरान, उसकी एक महदूद दुनिया है।
اس نے مسجد میں رہنا ہے، اگر مسجد ہے تو اس کا روزگار ہے، اگر اس کا مسجد سے آؤٹ ہو گیا تو اس کا روزگار ہی ختم ہو گیا۔ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا غریب کل کا محتاج نہ رہے۔ آج جس قسم پرستی سے باپ گزرا ہے کل بیٹا بھی اسی پہ نہ چلے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں پوری دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، پاکستان پیچھے ہے، اسلامی ممالک پیچھے ہیں، لیکن پھر پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آگے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے پھر یہی سوچ بنی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، انگلش میڈیم ہے، کوئی بھی میڈیم ہے، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی لگائی تھی، جو شخص جو قیدی اگر رہا ہونے کے لیے اس کے پاس کچھ وسائل نہ ہوں تو وہ ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دے۔ اب ظاہر ہے مکے کے کافروں نے قرآن تو پڑھانا نہیں تھا، تو اسی سے ہم نے آئیڈیالوجی لی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیشن میں لے جائیں، پھر ہائر ایجوکیشن میں لے جائیں، اور پھر غریب کے بچے کو بھی ڈاکٹر بننے کا موقع ملے، پھر غریب کے بچے کو بھی پروفیسر بننے کا موقع ملے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی، اور الحمدللہ اس کے بڑے مثبت نتائج نکل رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑا ایک رواج بھی ہے، ایک روایت بھی ہے کہ خانقاہوں سے منسلک افراد سیاست کا حصہ ضرور ہوتے ہیں۔ آپ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، بین الاقوامی سطح پر آپ کام کرتے ہیں، آپ کی شہرت بھی ہے، پاکستان کے بڑے سیاستدانوں سے آپ کے تعلقات بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہاؤس بھی جاتے ہیں، ایوان صدر بھی جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، سیاست میں آپ کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، یہ شیشے کا گھر ہے۔ پاکستان کی سیاست عبادت کے زمرے میں تو آتی نہیں، تو ہم جس عبادت میں لگے ہیں اس کو چھوڑ کر اس گندگی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کیچڑ میں الجھیں گے، اور پھر الحمدللہ جو دنیا سیاست کے بڑے نامور لوگ ہیں جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کی ہم تربیت کر دیتے ہیں، تو وہ اسمبلی میں بیٹھ کر وہی کام کرتے ہیں جو ہم مسجد میں خانقاہ میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ اب اس وقت جو موجودہ سیاسی ماحول ہے، آپ اگر اس پر غور فرمائیں تو میرا خیال ہے کسی شریف انسان کو سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت صاحب، حضرت سلطان باہو کے خانوادہ سے منسلک افراد، دیگر گدیوں سے منسلک افراد بھی اسی سیاسی نظام کا حصہ ہیں، کیا سمجھتے ہیں صحیح راہ پہ ہیں یا پھر کہیں نہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر جو انتظامی امور ہیں، سیاسی امور ہیں، معاشی امور ہیں، معاشرتی امور ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ تو رہنا چاہیے۔ اور صرف اتنا سارا فرق ہے کہ کسی الیکشن کے پروسیس میں جانے کی بجائے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رہنے کی بجائے، اگر سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ رہیں اور وہ لوگ ہی اپنی داد رسی ہم سے کریں اور وہ لوگ ہی ہم سے مدد مانگیں تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتیں سیاست کا حصہ رہی ہیں، حکومت میں بھی رہی ہیں، اعلیٰ عہدے بھی ان کے پاس رہے ہیں۔ اسلامی نظام کے حوالے سے بہت ساری مذہبی جماعتیں آواز بلند کرتی ہیں، لیکن کبھی ان پر عمل درآمد نہیں کرے۔ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کوتاہی مذہبی جماعتوں کی طرف سے آج تک ہوتی آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو نظام نافذ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسلامی نظام مولوی صاحب کے گھر میں ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، مسجد کمیٹی کی صدارت اور اس کے انتظامی امور کون لوگ کرتے ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ مسجد کا تقدس کیا ہے؟ تو یہی حال ہے، جو سیاست کے ایوانوں میں ہے وہی ہمارے مذہبی رہنماؤں کا حال ہے، یعنی ان کے اندر بھی وسعت قلبی نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ فرقہ واریت ہے، اس کے بعد لسانیت ہے، اس کے بعد تعصبات ہیں، تو دین میں تو یہ سب کچھ ہے نہیں۔ تو اس لیے بدقسمتی سے دیکھیں اس کے اثرات اچھے بھی ہیں۔ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں یا چاہے نہیں ہیں، ان کے اچھے کاموں سے آپ کا ملک کہیں نہ کہیں سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو توقعات ہم رکھتے ہیں وہ اس لیے پوری نہیں ہوتی ہیں کہ ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔
اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین دکھائی نہیں دیتا، بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذاکرین، ہمارے مبلغین، ہمارے علماء محبت کی بنیاد پر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ یہ دیکھا کہ وہ تعصب کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتے ہیں۔ اب ایک علامہ اپنی مسجد میں تو تقریر یہ کرے کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، وہ اگلے گھر جا کر ایک اور 2-3 لوگ مختلف مسلکوں میں مل کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، تو جی جھوٹ ہے نا، سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بھئی اپنی مسجد میں پہلے اتحاد بین المسلمین، جو اب دیکھیں اہل تشیع کی مسجد میں، اہل سنت کی مسجد میں، دیوبند کی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں دوسرے مسلک کا کوئی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ہمارے اندر لوگوں میں اتنا جذبہ ہی نہیں ہے، حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اذان تو ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا تو بلند ہوتی ہے نا، تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ جب یہ برداشت نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات منفی ہو سکتے ہیں۔ برصغیر میں صوفیاء نے اسلام پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کیا صوفیاء کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے؟ آپ دیکھیں یہاں مسجد حسین میں نے بنائی ہے، اب حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پر 2-2.5 ہزار بچے ہیں، ان میں اہل تشیع کے بھی ہیں، دوسرے مسالک کے بھی ہیں، لیکن ہماری کسی ادارے میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، انتشار نہیں ہوا، تو فائدہ تو ہے، اتحاد بین المسلمین کی بنیاد تو موجود ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ جو محرک ہے وہ کون ہے، لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ ہماری بات لوگ سن رہے ہیں، اور ہم نے بالکل بین المسالک بھی اور بین المذاہب بھی، ادیان عالم کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ رکھا ہوا ہے، انٹرفیتھ پر، ہارمنی پر ہمارے ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جس انداز میں کام کا آغاز کیا ہے، یہی ایک وے فارورڈ ہے، اس کے ذریعے ہم آگے جا سکیں۔ آپ پوری دنیا کے بااثر مسلم رہنماؤں کے اندر، مذہبی رہنماؤں کے اندر شمار ہوتے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کبھی قدم اٹھایا کہ اتحاد بین المسلمین کی طرف، یا یہ جو ڈفرینسز ہیں اور جو خطرناک ڈفرینسز ہیں جن کی بنیاد پر تشدد جنم لیتا ہے، کبھی ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جو قومی سطح کے مذہبی رہنما ہیں ان کو کسی ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں تاکہ نہیں، ہم نے بہت اس پر کانفرنسیں بھی کی ہیں، ڈائلاگز بھی کی ہیں، ڈسکشنز بھی کی ہیں، اور لوگ اس بات کی طرف آ بھی رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہمارے پاس وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم کسی کے مسلک کو چھیڑیں نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں، لیکن ہم تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مسلک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اصل تو اسلام ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی توحید، حضور کی ختم نبوت، اہل بیت کی محبت نہیں مودت، اصحاب کی عزت، تو یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جوڑنے والی ہیں نا۔ آپ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں، پاکستان کے مسلمان ایمانی لحاظ سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں یا بیرون دنیا کے؟ اصل میں تو ایمان جو قائم ہے وہ ظاہر ہے اللہ والوں کی صحبتوں کی وجہ سے، آستانوں اور خانقاہوں کی وجہ سے، مساجد کی وجہ سے، تو لوگوں میں ہے، جذبہ ہے۔ اگر کوئی لڑ بھی رہا ہے اسلام کے نام پر، کوئی مذہب کی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، تو وہ بھی بنیاد تو صحیح ہے، جو اس کو سکھایا گیا پڑا وہ تو وہی کر رہے ہیں نا۔ سلطان باہو ٹرسٹ دنیا کے کتنے خطوں کے اندر، ہم نے ممالک میں تقریباً یورپ میں، امریکہ میں، ہمارے پاس جتنے بڑے اعظم ہیں دنیا میں، ایشیا ہے اور فار ایسٹ ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ہم نے ہر جگہ پہ نیٹ ورکنگ کر دی ہے۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا زیادہ جو فنڈنگ ہے، جتنی زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ دنیا کے کن ممالک کے اندر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں پاکستان میں بھی جو عاشقان رسول ہیں، اب دیکھیں ہمارا ایک مزاج ہے، جب ایک عالم دین یا ایک نعت خان پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے نیٹ ورک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پیسہ آ جائے، مسجد کے نام پر آئے، نعت کے نام پر آئے، وہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، وہی ہم غریب پروی پہ لگا دیتے ہیں۔ فرانس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے گئے،
آپ کی طرف سے کوئی مؤثر احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا، اس کی وجہ نہیں؟ دیکھیں، آپ کوئی ملک تو ہے نہیں کہ آپ لڑ سکیں، آپ کوئی اتھارٹی تو ہے نہیں جو کسی کے قتل کا حکم صادر کر سکیں۔ اب اس میں عام طور پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے جلوسوں کے بعد بھی پھر چپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس کا بڑا جائزہ لیا ہے، آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن دنیا عرب کے بہت سارے ممالک نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے فرانس کی چیزوں کو بائیکاٹ کر دیا۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے فرانس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اب ہم نے وہاں لڑائی تو کرنی نہیں ہے، کسی کو قتل تو نہیں کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ذمہ دار ہے کہ بائیکاٹ کی طرف لوگ نہیں جا رہے، اس کی نہیں، لوگ تو بائیکاٹ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، جتنی خبر لوگوں تک پہنچی ہے، بھئی یہ ٹوٹل ان کا ہے، یہ ٹک بسکٹ ان کے ہے، فلاں چیز ان کی ہے، لوگ تو پرہیز کر رہے ہیں، لوگوں نے تو کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، پاکستان حکومت کو چاہیے کہ ان کی جو امپورٹ ہے وہ بند کر دے۔ وہ کیا بھی ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ نہ کیا ہو، لیکن دراصل چونکہ فرانس کے بہت زیادہ روابط جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ ہیں، اس دفعہ مڈل ایسٹ والوں نے، ایران نے، دبئی نے، قطر نے، سعودیہ نے، ان لوگوں نے آگے بڑھ کر فرانس کا ناطقہ بند کیا۔ تو ہم جو چاہتے تھے وہ جب ہو گیا ہے، وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اگر ہم جلوس نکالیں گے یا ہم کوئی ایسی کارروائی کریں گے تو اپنے ملک کا نقصان کریں گے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، غریبوں کی چیخیں بھی بہت زیادہ نکل رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس حکومت کے دور کے اندر کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب یہ مہنگائی کم بھی ہو سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں تو ہم لوگ خود مہنگی کرتے ہیں۔ حکومت کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے وہ کمزور ہے۔ آج کنٹرولنگ سسٹم، مثلا میں آج گزر رہا تھا، راستے میں بڑے بڑے ڈھیر گندم کے لگے پڑے ہیں۔ تو گندم تو ہے اس کا مطلب، تو یہ جو کنٹرول ہے ان کا لوز ہے، اور غریب عوام مجبور ہے، جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں اس کو مہنگا داموں جو چیز ملے گی وہ لے گا۔ اور یہ مافیاز ہیں جو حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہیں، حکومت سے باہر بھی بیٹھے ہیں۔ غریب کی خون چوسنا انہی کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی طرف سے جلسے بھی کیے جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے لیے یہ ایک مناسب وقت تھا یا ابھی انتظار کرنا چاہیے تھا کہ شاید حکومت بہتری کی طرف آئے؟ دیکھیں، حکومت کے ساتھ تو یہی ٹائم تھا ڈائلاگ کرنے کا۔ اب اس میں بیانیہ جو لیا گیا ہے وہ اتنا ہیوی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک پروپوگیشن کا بھی ذریعہ بن گیا۔ اگر صرف مہنگائی کو اس وقت لے لیتی نا اپوزیشن، تو میرا خیال ہے ان کا اب تک کام ہو چکا ہوتا۔ سردار ایاز صادق صاحب کے بیان کو کس نظر سے؟ چاہے وہ نواز شریف کا بیان ہے، چاہے وہ ایاز صادق کا بیان ہے، جس بیان کے نتیجے میں آپ کی آرمی، آپ کے ادارے بدنام ہوتے ہوں، یا آپ کے ملک کو نقصان پہنچتا ہو، یا آپ کا جو امیجیٹ اینیمی ہے انڈیا اس میں خوشی پیدا ہوتی ہو، تو میرے خیال ایسے بیانات نہیں ہونے چاہیے، ان سے پرہیز ہونی چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے چیئرمین، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت جناب صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ صوفیاء نے ہمیشہ سے اسلام کی تبلیغ کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور صوفیاء اب بھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی سرگرمیاں، رفائی سرگرمیاں پوری دنیا کے اندر جاری ہیں، ان سرگرمیوں کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے، ملک کا وقار سب سے زیادہ اہم ہے، اور کوئی بھی انفرادی شخصیت یا پھر گروہ اگر ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بیان دیتا ہے جس سے ملکی سلامتی پر کوئی آنچ ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔